बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में तीन इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आज कौमी असम्बली में हुकूमती जमात ने 7 ऑर्डिनेंस बिल पास करवाए हैं, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। फिर उसके बाद IMF ने पाकिस्तान में पक्के डेरे डाल लिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद गजा की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले इक़्तिदारी शहर इस्लामाबाद चलते हैं, जहां पर हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंस बिल पास करवाए हैं। पहली तो बात यह है कि ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देख ली जाए तो ऑर्डिनेंस हमेशा अपने मफादात के लिए पास करवाए जाते हैं। आज असम्बली के अंदर मछली मंडी बना हुआ था, वहां पर अपोजिशन ने काफी शोर शराबा किया और स्पीकर के साथ काफी तू तकरार भी की गई। तो स्पीकर साहब जो से थे वो अपोजिशन को खामोश कराने में नाकाम नजर आए, लेकिन उमर अयूब जो से हैं उन्होंने काफी धुआंधार तकरीर की। और उसके बाद साबका स्पीकर जो हैं PTI के असद कैसर, उन्होंने भी काफी धुआंधार तकरीर की और उन्होंने काफी सख्त जुमलों का तबादला भी किया स्पीकर के साथ। तो उमर अयूब ने कहा कि स्पीकर एयाज सादिक साहब हमें जलास के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन आपने ये रात की तारीकी में ये बुलाकर 7 ऑर्डिनेंस बिल खुद ही मंजूर कर लिए हैं। ये ऑर्डिनेंस जो से हैं पाकिस्तान की तारीख में स्याह धब्बे की हैसियत रखते हैं। ये ऑर्डिनेंस जो से हैं क्यों लाई जा रहे हैं? ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को तबाह करते हैं, नुकसान देते हैं, जिस पर हुकूमत ने चुपके से इन बिलों को पास कर लिया। अपोजिशन की तरफ से तो ये एहतजाज बरकरार रहा, लेकिन हुकूमती जमात की तरफ से जोन सा है खुर्शीद शाह जोन से हैं, उन्होंने कहा कि मैं अपोजिशन की इन बात से इतफाक करता हूं कि ऑर्डिनेंस से हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमती तनकीद, अपोजिशन की तनकीद और हुकूमती तनकीद के बावजूद इन 7 बिलों को मंजूर कर लिया गया है। अब ये देखना है कि ये जो 7 बिल पास हुए हैं, क्या हुकूमत ने अपनी हुकूमत को महफूज करने के लिए बनाए हैं, या ये बिल जो से हैं IMF को खुश करने के लिए ये बिल पास करवाए हैं। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक हमें जो ज़राए ने बताया है कि अब हुकूमतें ऑर्डिनेंस पर चलेंगी, क्योंकि ये हुकूमत जो सी है इलेक्टेड नहीं है बल्कि सिलेक्टेड है। क्योंकि जो हुकूमती अरकान हैं वो ऑर्डिनेंस पास करने से पहले एक दूसरे की तरफ देखते रहे कि ये अगर ऑर्डिनेंस पास होते हैं तो इसका आगे जाकर नुकसान जो सा है क्या हमें भी होगा, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस पास हुकूमतें करती हैं ज्यादा उन्हीं को इनका नुकसान होता है। तो आगे चलते हैं IMF की तरफ। तो IMF जो से है उनके कुछ जो सीनियर मेंबरान हैं उन्होंने पाकिस्तान में अब पक्के डेरे डाल लिए हैं। उनका तो दिल यही है कि पाकिस्तान की जो सनतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, गरीब जो सा है वो मजीद पिसता रहे। अब IMF ने पाकिस्तान को काफी शर्तें भी देनी है आगे जाके जलास के अंदर, क्योंकि अब उनके साथ जलास भी शुरू होने वाले हैं। तो इससे पहले IMF ने पाकिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर की किस्त अदा करनी है, वो इसी मंथ के आखिर में अदा कर दी जाएगी। लेकिन जो हमने IMF को पैसे इकट्ठे करके उनको वापस देने हैं, वो जो सा है बजट से कुछ माह पहले हमने उनको ये पैसे वापस करने हैं। ये जो हमने निगरान हुकूमत से पहले लिए थे शहबाज शरीफ हुकूमत ने। तो अब देखना यह है कि IMF जो सी है वो बजट में
ہر چیز کے اوپر لگانے جا رہی ہے، اس کو بڑھانے جا رہی ہے۔ حکومتی جو اراکین ہیں ان کی طرف سے ابھی مایوسی کا شکار نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے مزید مہنگائی کا طوفان برپا کیا تو پاکستان میں ایک جدید بلکہ ایک خوفناک قسم کی فضا قائم ہو جائے گی۔ عوام سڑکوں پر احتجاج نہ صرف کرے گی بلکہ وہ ہمارے گریبانوں کو بھی پکڑے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سا ہے انٹرنیٹ جو سا ہے اس کو بھی کبھی بند کر دیا جاتا ہے، کبھی کھول دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں ابھی تک کی جو اطلاعات کے مطابق ہے ایک ایکس یعنی کہ جو ٹویٹر ہے ایکس نیم کا اس کو بند کیا ہوا ہے، تو پاکستان کو روزانہ کی بنیاد پر 1 ارب 40 کروڑ روپیہ نقصان ہو رہا ہے۔ اب ای بینکنگ جو سی ہے ہماری اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو سی ہے وہ ساری اسی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر یہی بند کر دی جائے گی تو غیر ملکی جو افراد ہیں تو وہ پاکستان میں کیسے کام کر سکیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال تھا۔ اب حکومت کے پاس اس کے لیے کوئی واضح ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ سندھ کے سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر سخت نوٹس لیتے ہوئے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو کہا تھا کہ ایکس جو سا ہے اس کو فوراً طور پر کھولا جائے تاکہ اس پر عوام اپنے اظہارات بیان کر سکے، لیکن حکومت نے نگران حکومت نے عدالتی جو بیانات تھے، عدالتی جو باتیں تھیں ان کو دائیں بائیں کر کے اس کو دبا دیا گیا۔ ابھی تک جو ایکس ہے وہ پاکستان میں بند ہے۔ اس وقت پاکستان جو سا ہے وی پی این پر مکمل طور پر چل رہا ہے۔ اب آئی ایم ایف جو سا ہے وہ پاکستان میں بڑے بڑے نامور قسم کے آئی ایم ایف کے اور ورلڈ بینک کے جو نگران حکومتوں میں بھی وزیر خزانہ بیٹھے ہیں اور حکومتوں کے اندر بھی جو وزیر خزانہ بیٹھے ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان کو سدھارنے میں مکمل ناکام نظر آئے ہیں۔ اب پاکستان نے ایک ٹیکنوکریٹ جو سا ہے محمد اورنگزیب ان کو ہائر کیا ہے۔ یہ جو سا ہے امریکی شہری ہیں، ورلڈ بینک میں کام کر چکے ہیں اور کئی بینکنگ میں بھی سی او کی حیثیت میں کام کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ نیدرلینڈ میں ایک بینک ہے وہاں پر اس کے سی او ہیں، لیکن پاکستان نے ان کی جو کام کی نوعیت اور مہارات کو دیکھ کر ان کو ہائر کیا ہے اور ان کو جو سا ہے 5 سال کے لیے ویزا بھی دے دیا ہے۔ اب حکومت جو سی ہے اس وقت پاکستان میں 4 جرنیل جو سے ہیں ڈکٹیٹر، انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ ان کے دور میں بھی بڑے بڑے وزیر خزانہ آئے، پھر اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے، جو حکومتیں منتخب ہو کے بھی آئیں، ان کے دور میں بھی بڑے بڑے وزیر خزانہ آئے، لیکن وہ ناکامی کے باعث پاکستان سے چلے گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو سا ہے وہ غریب طبقے کو کتنا ریلیف دیتا ہے اور جو پاکستان میں بزنس مین طبقہ ہے اس کو کتنا ریلیف دیتا ہے، لیکن اینی شاہد کے مطابق اور وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق بتایا گیا ہے کہ اگلے چند دنوں میں جو سا ہے مہنگائی کا طوفان برپا ہوگا، مزید مہنگائی ہوگی۔ ابھی جو مہنگائی کی صورتحال یہ ہے، آپ سبزی دیکھ لیں، دالیں دیکھ لیں، تمام ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں ان کو لے لیں تو ملک میں اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان برپا ہے۔ اس وقت پاکستان میں حکومتی مارکیٹ کمیٹی جو سی ہیں وہ بالکل بیٹھ چکی ہیں، وہ بھی ہاتھ کھڑے کر چکی ہیں۔ سبزی منڈیوں میں جائیں، آپ کہیں پر بھی جائیں، اس وقت جو مہنگائی کا طوفان برپا ہے وہ اپنا ایک الگ ہی سسٹم رکھتا ہے۔ بس حکومتی طور پر ان کی ایک نشاندہی کر دی جاتی ہے اور فروٹ جو ہوتا ہے وہ سبزیاں جو ہوتی ہیں اگلی منڈیوں تک دھکیل دی جاتی ہیں اور مہنگے داموں ان کو بیچا جاتا ہے۔ اس وقت کھانے پینے کی اشیاء جو ہوتی ہیں عوام کی پہنچ سے بہت دور پہنچ چکی ہیں۔ جی تو اب آگے چلتے ہیں، غزہ کی اب تک کی صورتحال کیا ہے اس کے متعلق ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب تک کی صورتحال کے مطابق غزہ جو سا ہے اس وقت مکمل طور پر خون میں نہلا دیا گیا ہے۔ وہاں پر اسرائیل اور دیگر جو
دشمن عناصر ہیں انہوں نے غزہ کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ وہاں پر کھانے پینے کی نہ صرف اشیاء بلکہ ہاسپٹل اور دیگر اداروں کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ عوام جو سی ہے وہاں کی لوگ بچے بچیاں وہ باہر ننگے آسمان تلے سونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو سا ہے وہ ایک طرف بات کرتا ہے کہ ہم ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بندی کا اعلان کیا جائے، دوسری طرف اسرائیل مسلسل بمباری کر رہا ہے اور غزہ کے نہتے شہریوں کو شہید کر رہا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو امریکہ جو سا ہے وہ اس سے پہلے افغانستان میں بھی جنگ لڑ چکا ہے اور جرمن بھی اس سے پہلے افغانستان میں جنگ لڑ چکا ہے۔ خربوں اربوں روپے ڈالر کا نقصان کر کر ان کو وہاں پر کچھ حاصل نہیں ہوا، وہ الٹا ملک سے بھاگے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے غزہ کے اندر، غزہ بالکل چھوٹا سا ہے لیکن ابھی تک کے جو حالات کے مطابق وہاں کے لوگ اتنے مضبوط، بچے بچیاں اتنے مضبوط دماغ کے، اتنے مضبوط جسم کے ہیں کہ وہ ان یہودیوں کا مقابلہ ڈٹ کے کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر برابر کی شریک ہیں۔ ترکی، پاکستان، اس کے بعد سعودی عرب، ایران، دیگر جتنے ممالک ہیں اسلامی، سب غزہ کی صورتحال پر خاموش نظر آتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو عالمی عدالت میں آواز اٹھانی ہوگی، ایک قرارداد پیش کرنی ہوگی، لیکن قراردادوں سے بھی ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی کیونکہ ان کو ایک سائیڈ لائن پر کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ اپنی منمانیاں کرتا ہے، امریکہ اسرائیل کو شی دیتا ہے کہ آپ حملہ کرتے جاؤ، ہم دیکھ لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا۔ لیکن WHO ایک ادارہ ہے، اس نے بھی وہاں پر تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہاں پر بربریت اور ظلم کی جو تاریخ دہرائی جا رہی ہے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اب ابھی تک کی جو مزید صورتحال کے مطابق 50 سے 60 ہزار غزہ کے مسلمان بچے بچیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، جن میں 50 سے قریب صحافی ہیں، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور تقریباً 3 سے 5 لاکھ جو غزہ کا شہری ہے وہ ایک چھت کے نیچے رہنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ وہاں پر خوراک کی کوئی بندوبست نہیں کیا گیا، ڈاکٹروں کا کسی قسم کا کوئی بندوبست نہیں ہے کیونکہ ہسپتال تباہ کرتے ڈاکٹروں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ کچھ سٹاف جو بچا ہے ان کے پاس بھی ادویات کی شدید کمی ہے۔ اب دیکھا جائے تو اس جنگ کے اندر کچھ ممالک بھی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اب حماس جو سا ہے اس نے بڑی جو سا ہے ہمت کے ساتھ فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہوئے اسرائیل کو بھی تباہ کیا ہے، اور نہ صرف تباہ کیا ہے بلکہ ان کے شپس، امریکہ کے شپس اور برطانیہ کے شپس کو نزد و نبود کیا ہے، ان کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب آگے جا کر یہ دیکھنا ہے کہ آخر کب تک ہمارے اسلامی ممالک جو سے ہیں اپنے فلسطین کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر اب نہیں تو کب کھڑے ہوں گے؟ یہ وقت ہے اب اسلامی ممالک کو کھڑا ہونے کا، صرف باتوں سے نہیں عملی کام کرنا ہوگا، اور ہمیں ہمہ وقت اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہونا پڑے گا۔ پاکستان جو سا ہے وہ بھی باتوں کی حد تک اور ایک رکے کی حد تک جو سا ہے وہ اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے، اس کے اوپر مکمل طور پر مفصل طور پر کوئی احتجاج کرتا نظر نہیں آتا۔ پاکستان کو بھی ایسے ڈگر پر چلنا ہوگا، ایسے طرز پر چلنا ہوگا کہ وہ ایک جا ہو کر غزہ کے حق میں ایک قرارداد پیش کی جانی چاہیے فوری طور پر، اور اس کا جواب نہ صرف امریکہ کو جانا چاہیے بلکہ تمام یہودی لابی کو جانا چاہیے کہ ہم اپنے اس مسلمان ممالک کے لیے کھڑے ہیں، اور اس کے لیے جو ظلم آپ بربریت کر رہے ہیں اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔
اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ اگلی باری ہماری بھی آ سکتی ہے. بہت شکریہ.